अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। आज भी हम ईरान और अमेरिका की जंग पर ही बात करेंगे। ईरान पर अमेरिका का और इसराइल का ये दूसरा बहुत बड़ा हमला है, जिसको आज तकरीबन 7 या 8वां दिन अगला आ जाएगा। ख्याल ये था कि 1-2 दिन की जंग है और अमेरिका को भी यही गुमान था कि ईरान को 1-2 दिन में ही हम फतेह कर लेंगे। उनकी मेन क़यादत को शहीद कर दिया गया। फिर आपने देखा कि रिटेलिएशन किस तरीके से ईरान ने की, एक बहादुर कौम की तरह जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस उन पर हमले किए, और वो मिडल ईस्ट में मुसलमान ममालिक के ही पास थे। इसमें सवाल पैदा हुआ कि मुसलमान ममालिक के ऊपर ईरान हमले क्यों कर रहा है, जबकि उन्होंने ये कहा कि हम उनके बेसिस पर हमले कर रहे हैं, हमारा अपने मुसलमान मुल्कों से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज़्यादा शदीद जो फ़ज़ाई हमले हैं वो UAE में हुए हैं, और सऊदी अरब पर भी हमले हुए, जिसको ईरान ने डिनाई किया कि ये हमले हमने नहीं किए। बस जंग के दौरान आपने देखा डिसइन्फॉर्मेशन और ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिसका यकीन और गुमान करना काफ़ी मुश्किल होता है। साथ साथ मतलब दुश्मन भी ऐसे काम करता है कि जो दूसरी मुल्क के खाते में जाता है और फिर जंग जो है वो तवील होती जाती है। हिटलर के ज़माने की बात है कि जब वो दूसरी जंग अजीम तो मुल्कों के मुल्क फतेह किए जा रहा था, तो साथ उनके हमसाया मुल्क पोलैंड पर कोई बहाना नहीं बन रहा था। तो वो एक शरीफ सा छोटा सा मुल्क था, लेकिन हिटलर ने अपनी ही फ़ौजों को पोलैंड की वर्दी पहना के उस पर हमले का जवाब पैदा कर लिया। इस पर हमने बात करनी है कि इस वक्त जंग तवील होती जा रही है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात हैं। अभी मुआशी तौर पर तो आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं पूरी दुनिया में मुतासर हो रही हैं, और उसके वजह से पाकिस्तान की भी मईशत सख्त ख़तरे में है। कोई रूट नहीं है, आबना हरमज़ बंद है, लाखों लोग UAE में फंसे हुए हैं। तकरीबन $2,50,000 तक जो जेट हैं वो लोग हायर करके उस मुल्कों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ममालिक जो अपने वसाइल के लिहाज से गुनागुन बेहतरीन, यानी आप कैसे शहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे, काश उसी पुरानी तारीख के तौर पर खुद भी एक अच्छी फ़ौज तैयार करते और ऐसे डेटरेंस रखते कि जहाँ अपने मुल्क को महफूज कर सकते। लेकिन इस वक्त मिडल ईस्ट की हालत ये है कि एक कमज़ोर तरीन मुल्कों का वो खाका पेश कर रहे हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर असलम कुमन साहब मौजूद हैं, तो एक तो दफ़ाई तज्ज़िया कार भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, और खज़र यार गोंदल साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मियां सैफ रहमान साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आगाज़ करते हैं ब्रिगेडियर साहब से। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, की आवाज़ नहीं आ रही। मियां साहब आप इस पर आगाज़ कर दें, क्योंकि फिर इस तरह कहते हैं कि अब ईरान के ऊपर ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट ये नहीं दिया कि चीज़ें तो सामने आ गई, अब आगे करना है कि आगे क्या होगा, कौन कौन से मुल्क मुतासर होंगे। जंग कुछ लोग कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार है, कुछ कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मिडल ईस्ट है वो आपको पता है कि आसान शिकार है। तो उनके प्रोटेक्शन जो शील्ड थी अमेरिका की, वो क्वेश्चन बन गया है कि जो हमारी मदद के लिए हमसे करोड़ों अरबों डॉलर लेके जाता था, वो हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सका। ये बिल्कुल, ये बात बिल्कुल एक तो बिल्कुल वाज़ेह अब सामने आ गई है कि ये जो हमने एक शील्ड हासिल की थी अमेरिका से, एक ख्वाब बना हुआ था कि जी ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पहले तो ये मुकम्मल खाम ख्याली थी कि दुनिया में कोई भी मुल्क जितना मर्जी अहम मुआहदा किया हो, जितनी मर्जी तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दे दे, जितने मर्जी डॉलर आप उसको अदा कर दें, वो आपकी जब आपका वजूद ख़तरे में आएगा वो कभी आपके साथ जंग नहीं लड़ेगा। जंगें कौमें खुद ही लड़ती हैं। अब ईरान भी देखें ना, ईरान के मुआहदा आलम 20 साल एक कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा जामे स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी है रूस के साथ। रूस आगे लड़ेगा नहीं, हाँ अलबत्ता रूस के और उनके माबैन फ़ौजों की फ़ौजी तरबियतें भी होती हैं, उसके अलावा आपस में असले का एक्सचेंज भी होता है। जैसे कॉम्बैट ड्रोन्स ईरान भी फराम करता है रूस को, और ड्रोन्स में वो वाकई बहुत आ गया है। इस तरह SU-300 बैटरी रूस से उनको मिली है, और मुल्कों से भी पार्टनरशिप है। ये लड़ना खुद ही पड़ता है जी, लड़ना खुद ही पड़ता है, लड़ना खुद पड़ता है। लड़ाई का ये तसव्वुर के जनाब, अब अगर मैं उसका एक मफरूज़े में, चूंकि हम बात वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिनेरियो 1, 2, 3 जैसे हम बनाते हैं, मैं कभी कभी एक सिनेरियो सोचता हूँ, क्योंकि ये जब ये मुश्किल की घड़ी आई मुसलमानों पे, तो मैं फौरी पाकिस्तानी होने के नाते सोचता था कि अगर ये बुरा वक्त हमारे साथ होता
تو میں جی لوگوں نے کہا تو پھر کیا ہوتا؟ تو میں نے کہا ہمارے ساتھ کسی نے بھی نہیں کھڑے ہونا تھا۔ تو یہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں جی ایران کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر مسلم ممالک نہیں کھڑے ہوئے۔ لیکن ایک تھوڑا سا انڈیا ایک وقت میں آیا تھا جب پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو رہا تھا، اور اس میں یہ انڈیا آیا تھا کہ بغیر صاحب لائن پر آگے جی آگے جی ضرور کریں۔ السلام علیکم جناب بغیر صاحب، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی، گج بج کے آ رہی ہے۔ چلو پھر تھوڑا سا اونچا بولنا کیونکہ ہمیں تھوڑا کم آ رہی ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے ایران کے اوپر امریکہ کا یہ جو دوسرا حملہ ہے، جس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ممالک اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا ہے، تو اس سے آگے کیا یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ متضاد دعوے دونوں ہی مولا کر رہے ہیں، اور یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو امریکی اڈے تھے، وہ جو پرانی باتیں تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے، آپ جیسے لوگ تجزیہ کار بھی اور ڈیفنس اینالسٹ بھی، کہ یہ امریکہ یہاں سے ہی مسلمان ملکوں پر چڑھائی کرے گا، بات سچ ہو گئی۔ اب یہ بتائیے کہ اب ہوگا کیا، کہ جنگ کتنی طول؟ آصف صاحب مجھے آپ نے صرف 3-4 منٹ دینے، میں سارا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ سر یہ جو ایران، اسرائیل اور امریکہ نے جو ایک ملک ہے، میں اسرائیل کو امریکہ کہتا ہوں، امریکہ کو اسرائیل کہتا ہوں، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے پہلے فیز میں، وہ ناکام ہوئے ہیں۔ وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ٹارگٹ حاصل، اتنی مائٹی پاور جس کے پاس اتنے لیٹسٹ ویپن ہے، لیٹسٹ جہاز ہے، وہ سوائے سید علی خامنائی جو ان کے لیڈر تھے، ان کو، ان کی فیملی کو، اور وہ ہلاک کرنے میں کامیاب ضرور ہے۔ لیکن کیونکہ جب آپ شور کر کے، سب ایران کو پتہ تھا 2-3 ہفتے پہلے سے کہ امریکہ نے ان پر حملہ کرنا تھا، تو اللہ نے ان کو ایمانی قوت کے ساتھ، ان کے جو سید علی خامنائی تھے ان کو اور ان کی لیڈرشپ کو یہ عقل دی ہوئی تھی کہ انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا جو فیصلہ وہ کر چکے تھے کہ ان کو پتہ تھا ہمیں ٹارگٹ کیا جائے گا، اور وہ بنکر میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ ان کو پتہ تھا شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کے انہوں نے پیروی کرتے ہوئے وہ کربلا کا دوسرا یہ تاریخ دورانی تھی جو دنیا میں یاد رکھی جائے گی، کہ ایک صحیح مسلمان جو ہے، وہ جو ولی اللہ ہے، وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جامع شہادت فیملی کے ساتھ، سینئر لیڈرشپ کے ساتھ اس نے جامع شہادت نوش کیا۔ انہوں نے جانے سے پہلے یہ کم سے کم 6-7 لیئر تک وہ اپنی قیادت نامزد کر گئے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا سب سے بڑا انہوں نے اہم کیا کہ انہوں نے کمانڈ ڈی سینٹرلائز کی۔ آپ کو پتہ ہے ایران کا بہت بڑا علاقہ ہے، 1.6 ملین کلومیٹر اسکوائر مربع میل ہے، جو آپ کے تقریباً پاکستان سے بھی دوگنا ہے، ایشیا میں مڈل ایسٹ میں سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے۔ تو وہ ابھی امریکہ صرف تہران یا شیراز یا انور کرے گا، وہ اپنے ٹارگٹ انہوں نے مختلف جو باقی ایریا ہے وہاں ڈسٹریبیوٹ کر کے انہوں ہدف دیے ہوئے ہیں۔ تو وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہے، جبکہ امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، یورپ افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 20-25% آئل کی جو سپلائی ہے بحر حمزہ سے ہوتی ہے، اور وہ چین بھی افیکٹ ہوگا، اپنا یورپ بھی افیکٹ ہوگا، باقی ممالک کی، اور اس پر ڈائریکٹ اثر جو ہے معیشت پڑے گا، صرف مڈل ایسٹ کے لوگ ملکوں پہ نہیں، پوری دنیا پہ اوپر۔ آج دیکھیں انڈیکیشن آئی ہے کہ 100 بیرل سے بھی آگے یہ چلا جائے گا، پیٹرول 150 بیرل تک چلے جا۔ تو یہ دنیا جو افورڈ نہیں کر سکے گی۔ ایران نے آج بھی اعلان کیا ہے کہ وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے وہاں سے آلریڈی کانگریس اور واضح اٹھی رہی ہیں۔ ابھی بھی جو اس نے وہ قرارداد مسترد کرائی ہے، اس کی دیکھو کتنی نیرو مارجن ہے، 49 اور 53 ووٹس کے، اس کے باوجود ابھی وہ دوبارہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں اس وقت تک ایران فتح یاب ہے، امریکہ اور الائی جو اس کو ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، وہ بھی بہانہ ڈھونڈیں گے اس جنگ کو بند کرنے کا۔ تو پھر ان کا جو یہ منصوبہ ہے گریٹر اسماعیل کا، وہ اس کا بھرم ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ جس طرح انڈیا کا بھرم ٹوٹا تھا 22 سال کا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا سینیریو کے پوری۔ اور انشاءاللہ یہی میں بات کرنا چاہتا تھا آصف بھائی کہ ان کا بھرم ٹوٹ گیا ہے، گریٹر اسرائیل کو بھول جائیں۔ اسلامی ممالک کو بھی یہ تھوڑا آ گیا ہے کہ یہ ہمیں آپس میں لڑا کر، دیکھو انہوں نے جو رامکو میں رامکو کی اپنا
اپنا آئل فیکٹری آئل اس کو اڑایا ہے، اور اسرائیل نے وہ کیا ہے، ایران نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اندر سے سعودیہ بھی مان گیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو یقین دلائی ہے، یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنے اڈے استعمال نہیں کرنے دیں گے اور یہ ان پہ اٹیک نہیں کریں گے۔ وہ صرف اٹیک کر رہے تھے جو امریکہ کے اڈے تھے۔ تو مجھے یقین ہے کہ جلد ہی اپنا اسلامی ممالک بھی ہوش آئے گا، اور یہ جو وہ یہ تو ہماری محبت ہے نا ایز اے اسلامی ملک، جو چیزیں چل رہی ہیں کہ کیا امریکہ بڑے آرام سے اپنی اس شکست کو تسلیم کر لے گا، کیونکہ اس کے پیچھے بڑی دیر سے پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے۔ پھر یہ ہے کہ مسلمہ ممالکوں کا انگیج کیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا غزہ میں وہ سی او بن کے بیٹھا ہوا ہے صدر ٹرمپ، ادھر ہر ملک میں اس نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے، ہمارے پاس بھی اس نے ظاہر ہے بلوچستان میں جو طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ کیا امریکہ اتنی آسانی سے شکست تسلیم کرے گا یا پورا؟ بھائی میں آپ کو یہ خوشخبری دوں، یہ ایران کی تو رجیم شاید چینج نہیں ہوگی، امریکہ کی ضرور ہو جائے گی اسی جنگ کے فوراً بعد یا جنگ کے دوران ہی، کیونکہ یہ اس نے اہم کرنا فیصلہ کیا ہے، اسرائیل کے کہنے پہ کیا ہے، جیسا میں نے کہا وہ ایک ہی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کیونکہ میں نے پرانے جنرل کا انٹرویو سن رہا تھا، امریکہ کے ان کے اینالسٹ کو سن رہا تھا، وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اس نے بڑا اہم کارانہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ اس نے صحیح کیا، اور اس میں اپنا امریکہ کے اوپر ہی اس کا دباؤ آنا ہے، اور امریکہ ہی اس میں کیونکہ آلریڈی وہ اتنے قرضے میں ہے، وہ تو بظاہر ہے نا کہ امریکہ بڑی طاقت ہے، لیکن وہ بھی اندر سے اکنامکلی وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے، دوسرا سوال میں کر لیتا ہوں۔ جو افغانستان میں اس وقت فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان ہے، اس پر پاکستانی بے تحاشا اچیومنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی چوکیوں پر قبضہ بھی کیا ہے، تباہ بھی کیا ہے، ان کے ٹینک 205 ہم نے اڑا دیے ہیں، اور بگرام تک ہم پہنچ گئے ہیں، واخاں کی پٹی تک اور قندھار تک۔ کیا یہ مسلسل عمل ہے یا کوئی یہ بھی رکنے والا ہے کہ ہم نے گول تو اچیو کر لیا ہے؟ تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آصف بھائی یہ کلیئر ہے؟ دیکھیں وہ کو غلط فہمی تھی، انڈیا اور اسرائیل نے ان کی پوسٹ بنائی کی، ان کو شاباش دی کہ چلو ہم آپ کو، انہوں نے آپ کو پتہ ہے اکانومی بڑی ہے اپنا انڈیا کی، 750 ارب کا ریزرو ہے، اس میں 2-4 ارب ان پہ لگانا کوئی ان کے لیے بڑی بات تھی، وہ انہوں نے لگایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان کی ہسٹری جو ہے وہ بھی کچھ بے عقل لیڈر جو ہے ان کے کہنے پہ آگے، لیکن یہ ان کو کنفرم ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم لڑ ہی نہیں سکتے، نہ پاکستان ایک مائٹی پاور ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہترین ایئر فورس ہے، بہتر آرمی، اور اس کا سبق انہوں نے 2-3 لیئر میں دے بھی دیا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ جلدی پازیٹیو طرف جائے گا، وہ بھی ناخن کے ہوش لیں گے، اور انشاءاللہ یہ حالات ہمارے حق میں بہتر ہوں گے آنے والے وقت میں۔ سر بہت شکریہ بریگیڈ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے جنہوں کے جانا تھا تو بہت مہربانی۔ یہ ایک نئی بات ہے، کیونکہ یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اگر اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، اگر سبکی یعنی چھپانا چاہتا ہے، کیونکہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تیاری کچھ کرتا ہے، اس کے گول کچھ ہوتے ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ یہ غالباً یہی ہوا ہے، حالانکہ کچھ لوگ مایوسی بھی پھیلا رہے ہیں کہ بہت لمبی جنگ ہوگی، ان کا بڑا اصل ہے۔ جی بریگیڈ صاحب نے کہا کہ وہ اتنا بڑا ملک ہے کہ ان کو صحرا 200 کلومیٹر ہے، 400 کلومیٹر، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی حل ہے میرا خیال امریکہ کو فیس سیونگ کے لیے کہ صدر ٹرمپ کو یعنی سٹیپ ڈاؤن کیا جائے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، اسے ویسے تو انگریزی میں وار آف ایٹریشن کہتے ہیں کہ جیسے ٹرا کے تھکا کے ہرا دینا کسی کو، لمبی جنگ میں یہ ہوتا ہے۔ ایک باقاعدہ جیسے اسٹریٹجی کے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں نا، جو باقاعدہ ملٹری اسٹریٹجی یا دیگر ڈیفینس اسٹریٹجی، اس میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور۔ جو آبادی ہے وہ بھی ایک عنصر ہے ایلیمنٹ نیشنل پاور کا، اور جو آپ کا وسیع رقبہ ہے وہ بھی ایلیمنٹ آف نیشنل پاور ہے۔ تو اس پاور کو جو اچھے اسٹریٹجسٹ ہیں وہ پہلے پلاننگ کے کرتے ہوئے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کسی ملک کا جغرافیہ کیسا ہے، کتنا پھیلاؤ ہے، کتنے شہر ہیں، آبادی کیسی ہے، آبادی سکلڈ ہے، نان سکلڈ ہے، آبادی ایموشنلی چارجڈ ہے، بہادر ہے کیسی ہے، یہ بھی نوٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا، آپ خود آفیسر رہے ہیں، کہ پہلے کسی زمانے میں انگریز کے دور میں افسروں کی بھرتی کے لیے یہ مارشل ریس سے ہے، یہ فوجی کس علاقے سے وہاں کے اس علاقے کی جو خاصیت تھی اس کے حساب سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر رژیم چینج امریکہ میں ہو جاتی ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کوئی، کیونکہ ایک بالکل آدمی ہوش و آواز کھو بیٹھا ہے اور کام کر رہا ہے اس طرح جس طریقے سے دنیا کو آگ میں دھکیل رہا ہے
یعنی کہ اگر وہ آگ سے کھیل رہے ہیں چارجز بہت ہیں. آپ دیکھیں ایک جو مذاکرات ہاں وہ تو ہوئے ہیں, پھر وہ دھوکہ دیا, یہ دھوکے باز, پھر اس نے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اغوا کیا, تیسرا مذاکرہ کے دوران حملہ کرنا, دوسرا ہاں اور ہماری سول لیڈرشپ پہ کرنا, یہ تیسرا سول لیڈرشپ پہ حملہ کرنا, جو کہ نہتے تھے اس وقت, یا تو وہ مسلح ہوتے اور کامبیٹ پوزیشن میں ہوتے کہ جنگ کی حالت میں ہوتے, تو اس صورت میں ان کو نشانہ بنا کے ان کو مارنا, یہ تو ایسی ہے جیسے ایک وار جنگی جرائم میں آ جاتا ہے. اچھا لیکن مجھے کچھ یہ لگتا ہے کہ یہ چونکہ یہ فرنٹ مین ہے اس لابی کا, یہ خود نہیں کر رہا, وہ جو لابی حاوی ہے, اگر رجیم چینج کے بعد بھی وہ لابی موجود رہتی ہے جس کا غالباً یہی ہے کہ پھر تھوڑا سا جنگ کروانے میں یا اس کو آگے دھکیلنے میں وہی لابی ہے. مجھے اس لابی سے ابھی بھی اندیشے ہیں کہ وہ تو کیلکولیشن کر ہی نہیں رہی ہے. گوندل صاحب سے پوچھتے ہیں, گوندل صاحب یہ ظاہر ہے کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز اور گاڈ ڈسپوزز, بالکل. اب کسی نے سوچا تھا کہ یو اے دنیا کا سیفسٹ ترین یعنی ایسا ملک جہاں دہشت گرد بھی گھس نہیں سکے, ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی رہی, ہر ملک میں ہوتی رہی, یو اے میں نہیں ہو سکی, کہ یہ بھی موقع آئے گا, تو اس کا مطلب یہ کہ یو اے کی پالیسیوں کو ہم آج ڈسکس نہیں کر رہے. کہنے کا مقصد ہے کہ دھڑام سے چیزیں گر رہی ہیں. جو پروٹیکشن شیلڈ کی میں دوبارہ آپ سے سوال یہی کر رہا ہوں کہ جو امریکہ نے ایک بھرم تھا کہ سعودی عرب سے بھی پیسے, قطر سے بھی بغیرتوں کی طرح پیسے, یعنی جو کام انہوں نے کیا وہ تو خیر شرمندہ کرنے والا کیا, یو اے سے بھی سارے پیسے, اور ایسی ان کو چیزیں دی جو ان کے کام کی نہیں, نہ لڑنا نہ دینا. اب یہ جو چیز ہے یہ ایک نئی دنیا دیکھ رہے ہیں آپ, یا ابھی ٹائم باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی شروع میں کہ کبھی آپ کے پاس ایک بندوق آپ مانگ کے لے ہیں, آپ کو چلانی نہیں آتی, تو آپ کا دشمن جب آپ پر حملہ کرے گا تو وہ بندوق کسی کام کی نہیں آپ کے لیے, کیونکہ آپ کو چلانی نہیں آتی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس نے وہ بندوق دی ہے وہ کتنا ریلائبل ہے. آپ نے دفاعی معاہدے کر لیے ان کے ساتھ, پروٹیکشن لے لی, نہ آپ نے سوچا کہ یہ پروٹیکشن ہمیں دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, اور اگر انہیں یہاں پر آ کے اپنے اڈے بنا لیے تو اس میں آپ کا عمل دخل کتنا, انہوں نے آپ کے ہاں اپنی امریکہ کی ایک اسٹیٹ کا حصہ بنا لیا, آپ بھی نہیں وہاں جا سکتے. جو آپ یو اے ای کی بات کر رہے ہیں کہ جی یو اے ای جو ہے وہاں پر یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا, یو اے ای جو ہے وہ مکمل ڈپینڈنٹ تھا امریکہ کا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. جب انہیں پتہ چل گیا اب کہ ہماری سیکورٹی جو ہے صرف اور صرف ہمارے اپنے لوگ کر سکتے ہیں, اسی طرف واپس لوٹ کے آنا ہوگا. اسلحہ آپ کہیں سے خرید سکتے ہیں, اس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کرائے کے لوگ امریکہ سے آپ کے لیے آ جائیں اور وہ آپ کو ڈیفینڈ کریں. وہ تو دیکھیں نا جب ایران کا ریئیکشن آیا ہے تو وہ یہاں سے بھاگ کے یورپ میں اپنے جہاز بھی سارے نکال کے لے گئے, بیڑے بھی یہاں سے, اور وہاں سے اب کر رہے ہیں. ہاں یہ پوائنٹ اہم ہے, کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شکست اسے ہی کہتے ہیں ابتدائی, کہ خیال تھا کہ عربی جو ہے وہاں سے سیف ان کے ملکوں میں چلے جائیں گے, جبکہ امریکن خود ان ملکوں کو انسیف سمجھ کے اپنے ملکوں کو چلے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں, خلیجی ممالک ہیں, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو ہمیں ڈیفینس کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور ہم ہمیشہ سے ان کے بھاری پیمنٹ کرتے آ رہے تھے اور فیسیلیٹیٹ کرتے آ رہے تھے, آج جب ہم پر مشکل وقت پڑا ہے تو وہ خود بھاگ گئے ہیں بجائے اس کے کہ وہ جنگ کرتے یہاں سے. جب ان کے 2-3 بیڑوں پر یا ان کے جو تھے آرمی تنصیبات تھیں ان پر حملے ہوئے تو وہ وہاں سے وکیٹ کر گئے, انہوں نے کہا نہیں یہاں ہم سیف نہیں ہیں. اگر وہ خود سیف نہیں ہیں تو جن کو انہوں نے تحفظ دینا تھا وہ کیسے سیف ہو گئے؟ دیکھیں نا, میں نے چوکیدار رکھا ہوا ہے. یو اے ای تو آپ دیکھیں $1,000 بلین جو ہے سعودی عرب نے دیا, ہاں وہ تو اوپن ہے اور گفٹ علیحدہ ہیں. قطر نے دیے, یو اے نے دیے, ہمیں $2 بلین جو ہے سعودی عرب نے دیے, $1 بلین اس نے دیا, وہ بھی ہر سال مانگتے رہتے ہیں. اور پھر گوادر پورٹ جو ہے وہ ہماری تباہ برباد کر دی. سوڈان میں یو اے ای کا عمل دخل آپ کے سامنے ہے, قتل و غارت ہوئی ہے. تو مسئلہ یہ کہ یہی میں سوال تھا کہ یہ چیزیں پلٹ رہی ہیں یا ابھی وقت باقی ہے؟ نہیں سر, ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ابھی وہ اس پورا جو ہے نا کیا کہنا چاہیے خول میں سے نکلے نہیں باہر. ابھی ان کا خیال ہے کہ یہ مسلم ملک جو ہے نا اس کی طرف سے ریئیکشن ان کے خلاف ہے. نہیں بھائی, شرم کی بات ہے, سرزمین تو یو اے ای کی ہے نا جہاں پر حملے ہو رہے ہیں, سعودی عرب کی ہے, قطر کی ہے. اب انہیں واپس موڑانا چاہیے, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم, اتنی جلدی نہیں آئے گا. مان صاحب
تو کدھر باتیں آپ صحیح کہا میاں صاحب یہ جو آج بیان آیا ہے ہاں جی ایرانی صدر کا ہاں کچھ ممالک نے رابطہ کہ کیا رابطہ کیا ہے جی مذاکرات کے لیے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ سالسی کے لیے میڈیشن کے لیے. ہاں جی انہوں نے کہا ہے کہ ان سے بات کریں جنہوں نے جنگ شروع کی ہے. جنہوں نے جنگ شروع کی ہے. کس طرح لیتے ہیں دو سوال ہیں اس میں. کیا ایران کانفیڈنس میں آ گیا ہے یا امریکہ ٹریپ کر رہا ہے یا حالات ایسے آ گئے ہیں؟ نہیں میرا خیال ہے حالات بھی ایسے آ گئے ہیں. جنگ جتنی مرضی کو طاقتور قوم لڑ رہی ہو, جتنے مرضی طاقتور ملک لڑ رہے ہوں, جتنے مرضی لڑاکا ہوں, بہادر ہوں, جنگ سے اجتناب کرنے کی خواہش بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے. وجہ کہ جنگ جو ہے اس کی تباہ کاری ہے, میرا خیال ہے کوئی لیڈر ہو, عوام ہو, کبھی بھی وہ برداشت نہیں ہوتی. ویتنام سے لے کر آج تک دیکھ لیں کہاں کہاں امریکہ جیتا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی اب ہو جائے. ظاہر ہے ایران کی لیڈرشپ تو نہیں ہے چاہے گی کہ روز آگے کوئی 5000 کلو ٹن وہاں پہ بارود پھینکا جائے, اور کیونکہ وہاں تو ایک ہاتھی جیسے مست ہوا بدمست ہاتھی جو ہے وہ تو آگے فائرنگ کر رہا ہے, بمبارڈمنٹ بھی کر رہا ہے, تو یہ تو پھر بھی نہیں وہ قیادت چاہے گی. اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ نہیں بتایا کہ کون سے ممالک ہیں جو اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ تو ابھی سیکرٹ ہی ہوگا میرا خیال ظاہر ابھی تو شاید عرب ممالک ہی ہوں گے, ترکیہ بھی ہو اور ترکیہ کے بارے تو میں نے سنا ہے. اور یہ ہے کہ اگر یہ جا کے بات چیت کریں, لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کریں. یہ تو خیر چلو ایک بات کرنے کا ایک ڈھنگ ہے ایک بات کرنے کا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ زور تو انہیں پھر بھی دینا پڑے گا نا انہیں کہ جناب آپ نے بات شروع کی, اب تھوڑا سا آپ بھی ذرا اس میں سیز فائر کے لیے تیار ہو. دو چیزیں وہ بڑی واضح ہیں اور وہ قابل ذکر ہیں کہ جو ایران کی طرف سے ہے اس چیز کا انڈیا کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے ثالثی کے لیے کچھ ممالک نے رابطہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ ثالثی کے پلیٹ فارم پر جانے کو تیار ہے. ہاں, اور دوسری طرف جنہوں نے رابطہ کیا انہوں نے بھی خود نہیں کیا, انہیں بھی کہا گیا کہ ہمیں اس مشکل سے نکال لیں, اور امریکہ اب اس میں پھنس گیا ہے اور وہ کسی عزت طریقے سے نکلنے کی کوشش کرے گا جیسے یہاں سے افغانستان سے بھاگا, اس طرح سے نہیں بھاگنا چاہتے وہ. بریک کی طرف جانا ہے ناظرین, شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں. آج کے موضوع ہیں افغانستان میں ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے, اور افغانستان میں جو فتنۃ الخوارج ہے اس میں پاک فوج کی کامیابیاں. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. یہ سیف الرحمان صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں جس طرح ہمارے بھی سائیکولوجیکلی طور پر پروپیگنڈا سے متاثر ہیں, امریکہ ناقابل شکست ہے. امریکہ تو ویتنام سے نکلا, افغانستان میں مار کھائی اور دوہا کاٹ کر کے بھاگا یہاں سے, اب ایران میں پھنس گیا. اس پر ذرا بتائیے عوام کو کہ واقعی ناقابل تسخیر ہمارے مائنڈ میں. امریکہ کا پروپیگنڈا مشینری بڑی مضبوط ہے, جیسے بھارت کی بھی رہی ہے بہت, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست ہونے کا, اکھنڈ بھارت کا, گریٹر امریکہ کا یہ جو خواب اور لوگوں کو بھی دکھائے, یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے دنیا میں اپنی مارکیٹنگ کرنے کا. یعنی ان کی تو وار اکانومی آپ کو پتا ہے, انہوں نے جو جنگیں لڑنی ان کا تو سارا کاروبار ہی جو ہے جنگیں ہوں, لڑائیاں ہوں, اسلحہ بکے, اور پھر آج کل ٹیکنالوجی بھی بکے, اور ساتھ یہ سارے یعنی کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ ایک گھمنڈ انہیں ضرور ہے کہ ہمارے پاس فائر پاور بڑی ہے, ہمارے پاس ایئر پاور بڑی ہے, ہمارے پاس ایٹم ہے, اور یہ گھمنڈ ہی ان کو لے جائے گا. وہ گھمنڈ کے ساتھ جب وہ پلاننگ منصوبہ بندی کرتے ہیں نا, تو ہماری طرح جس طرح ہم تجزیہ کرتے ہیں اس طرح وہ منصوبے نہیں بناتے. وہ منصوبے اسی نظریے سے بناتے ہیں کہ جب بہت زیادہ چیزیں, جب یہ بھی خرابی آ جائے گی تو کوئی بات نہیں, ہم اور طاقت استعمال کر لیں. یعنی وہ یہ نہیں ٹیرف لگا کے کم بھی کر لیتے ہیں جی, سودا بازی میں بارگیننگ میں ٹیرف لگا کے کم بھی کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے سینکشنز بھی آج معاف کی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کی بھارت کی, کہ جی آپ روس سے جو تیل لے رہے تھے تو آپ 30 دیز کے لیے ہم آپ کو 3 اپریل سوال کا جواب آ گیا آپ کا. صاحب آپ بتائیے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے, اور جب سر پہلے آپ بات کر چکے, لیکن اب سچویشن ہے کہ ان کیس سے جنگ طول پکڑتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران پر ریزرویشن بھی ہیں حوثیوں کی, سعودی عرب کو ریزرویشن ہے, اور ان کا کنفلکٹ تو ابھی تک موجود ہے. اگر کل کوئی موقع آ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتے ہیں؟ سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم پر مسلط جنگ کر دی گئی ہے, یعنی ایک دو اور واقعات ہو جاتے ہیں, تو پاکستانی فوجیں وہاں کیا کریں, جائیں گی یا نہیں؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اس معاہدہ جو ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان, اس میں ایک پہلو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو کہ وہاں پر ڈیفنس ہیڈ جو ہیں وہ راحیل شریف ہیں سعودی عرب میں,
تو اس کا اتنی اس کی بات مانی جاتی ہے؟ اتنی مانی جاتی ہے اس کی بات، اور آپ نے خود بھیجا ہوا ہے ان کو پرمیشن این او سی دے کے، ملازم ہے وہاں کا، بھی میں کہہ رہا ہوں نا اس کو بھیجا ہوا، بلکہ رائٹ فورسز ہیں، فوج کو باقاعدہ جو ہے نا وہ کھڑا کر رہا ہے۔ آپ نے اس ٹریننگ کو بہتر کرنا ہے، اور جب آپ کے ساتھ مقامی جو اجزاء ہیں وہ مل جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کمپیٹ کرنا جو ہے یا اس کو بیٹل کو لڑنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان اس جنگ میں کودے گا بھی اگر کوئی ایسا سٹیج آ جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سعودی عرب کو بچانے کے لیے 100 لوگ اور آ جائیں گے۔ اگر ہم پہلے جائیں گے تو فتح اور شکست دونوں کا ہم ذمہ دار ہیں، اور سعودی عرب جو ہے اس کو اب وہ والا دور تو ہے نہیں، فوج کا رومانس ہے نا، عقیدت ہے، عقیدت ہے، عثمانیہ خلافت کا دور تو ہے نہیں، اب تو سعودی عرب بھی عثمانیہ خلافت آپ سمجھ لیں، اب مسلمانوں کا جذباتی رجحان ادھر ہی ہے سارا۔ تو پاکستان جو ہے، اگر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب پر کوئی مشکل وقت پڑتا ہے تو یہ مسلح چلو اس سے وائس ورسا لگا لیتے ہیں، ہاں، ان کیس انڈیا ویسے ایڈونچر کرتا ہے پاکستان کے اوپر تو پھر سعودی عرب کیا تو کرے؟ وہ جو ان کے پاس ہے وسائل ہی ہیں ان کے، وہ دے سکتے ہیں، اور تو ان کے پاس آئی میرا سوال یہی ہے، آپ بتائیے۔ نہیں وسائل تو وہی ہے، وسائل تو پھر مالی وسائل ہی ہے نا جی، مالی وسائل کی بات مالی وسائل یا تیل کے ابھی وسائل۔ تو $2 بلین ہم نے وہ مانگ رہے ہیں واپس، نہیں وہ تو پھر مانگتے رہنا، وہ مانگتے رہنا ہے ان کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ چوڑے نہ ہو جائیں۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو جب ہم نے کمزوری بھی آپ کی ہے، نہیں، میں کہنے لگا تھا 30 لاکھ آدمی جب ہم نے جب ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر اس حد تک چلا جائے کہ ہم انہیں مانگنے پہ بھی مجبور کر دیں اور اپنی خدمات کا اعتراف بھی نہ کرا سکیں، باور ہی نہ کرا سکیں، تو یہ بڑی پور ڈپلومیسی ہے نا، یہ تو ڈپلومیسی ہے ہی نہیں۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے کیونکہ اس وقت ایٹمی ملک ہونے کا تمام مڈل ایسٹ کو سمجھ لگی ہے کہ ایکچوئل ہماری پروٹیکشن کون کر سکتا ہے۔ نہیں بالکل یہ تو ہے اللہ کے فضل سے۔ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، میں یہ کوئی ہمارا جذباتی تعلق ہے ایران سے، میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل یہی سینیریو ہمارا ہوتا تو اللہ کے فضل سے ہم ایران سے زیادہ سٹرونگ ثابت ہوتے، یہ قوم بھی، یہ افواج بھی، یہ جو کچھ بھی ہمارا سارا سسٹم۔ ایران کو سلام پیش کرنا چاہیے میں تو کر رہا ہوں، جنہوں نے اس جنگ کو اسلامی اتنی فائر پاور کو برداشت کرنا ہی بذات خود بڑی بہادری بہادری کے ساتھ لڑے اور شجاعت ہے یہ۔ اور ہمارے خدا خاصہ ہمارے یہاں کوئی اس قسم کی صورتحال کریٹ ہوتی جو وہاں ہوئی ہے، تو یہاں تو شاید جو ہے نا انٹرنل اتنے مسائل ہو جاتے کہ ہمیں سنبھالنا اندر کا دوسرا نہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے چونکہ پیسوں کے 1 by 1 چلتے ہیں نا، باقاعدہ اس طرح کے معاملات ہوئے پھر ادھر سوال تو جانا ہوتا ہے تو میں پھر میاں صاحب سے کر لیتا ہوں، نہیں میاں صاحب سے کر لیتے کہ ادھر سوال چلا جاتا ہے۔ ایک ہی بات، یہ جو ہم تو ایسا ملک ہے جس نے پیٹرولیم مصنوعات خاص طور ہماری ایک لائف لائن ہے۔ آپ دیکھا کہ جن 3 ملکوں کو رعایت ملی تو ہے، وہ آپ نے ہرمز کی، اس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ جہاز جا سکتے ہیں لیکن نہیں آ رہے۔ جو IMF نے کہا کہ سبسڈی روک دی جائے، اور وہ ہماری اکانومی کے لیے انہوں نے کہا، آج وزیر نے میٹنگ بھی کی ہے۔ یہ جنگ کے اثرات پاکستان کی معاشی کے لیے جو پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے تو کہاں تک بہت خوفناک ہوں گے یقیناً جنگ، یعنی کہ اس وقت جو ظاہر تو کابینہ کی طرف سے اوپر سے اعلانات آ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کنزرویشن پلان بنائیں گے، یہ کریں گے، لیکن اندر سے تو وہ بالکل ہماری بجلی مہنگی ہو جائے گی، کھڑا رہے ہیں، بجلی مہنگی ہو جائے گی، بہت زیادہ پریشر ہے، بہت زیادہ پریشر ہے آپ کی اکانومی پر، اور وہ زیادہ دیر اس کو فیس بھی نہیں کر سکتی، آپ کی اکانومی اتنی کمزور ہے۔ انڈسٹری تو ہماری پہلے بند ہو چکی ہے مہنگی بجلی سے، تو بجلی ظاہر ہے پیٹرول ڈیزل کی ضرورت ہے۔ پیٹرول جب نہیں ہوگا تو یا تھوڑا ہوگا تو پھر مزید وہ مہنگی ہوگی، وہ مزید مہنگی ہوگی بجلی، انرجی توانائی مہنگی ہوگی، انرجی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کی LNG پر جتنی چلنے والے کارخانے تھے وہ سارے بند ہو جائیں گے، ادروائز بھی بجلی کے بغیر بھی LNG لے کے وہ جو اپنی پروڈکشن کر رہے تھے ان کا بھی جو ہے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو پاکستان کے لیے 2 تجاویز جو ہے نا وہ چل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سیریس معاملات ہیں اندر، کہ جی ایک تو ہم کووڈ-19 والے جو ہے نا ورک فرام ہوم کر لیں، ورک فرام ہوم کر لیں تاکہ کچھ جو ہے نا بچت کی جا سکے اور معاملات کو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنا شدید ہے۔ اسکولوں کے لیے بھی کوئی آرڈر اسکولوں کے آرڈر نہیں ہے، تجویز ہے، ابھی آرڈر تو نہیں ہے لیکن پرپوزل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات سنجیدہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 28 ڈیز کا ہمارے پاس ریزرو ہیں، تو 28 ڈیز کو گزرتے یہ جنگ جلدی ختم ہوتی نہیں نظر آ رہی، انہیں لگنی ہے آگے، کیونکہ جب تک کوئی سالس بیٹھ کے ان کو مجبور نہیں کرے گا اس وقت تک
یا امریکہ بالکل منہ کے بل نہ جا گرے، تب تک یہ بات بات اور بھی لوگ گر رہے ہیں سفر مان صاحب۔ LNG جب ہم نے وہاں معاہدہ کیا قطر کے ساتھ $5 بلین کا، ہاں جی، اب یہ ہمیں چونکہ ضرورت نہیں تھی، ہم نے کافی سال نکال لیے، اب انہوں نے دباؤ بڑھایا تو ہم نے اس کو سولر کے خلاف ہم نے ایک مہم چلا دی اور پھر LNG کا کنیکشن اوپن کر دیے، 32 لاکھ اپلیکیشن سوئی گیس کی فائل کی، نئے کنیکشن کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کی۔ اب لوگوں نے $25,000 فی اپلیکیشن جمع کرایا تھا، وہ اربوں روپے جمع ہے۔ اب اس کا کیا فیوچر ہے؟ کس کا؟ LNG کا LNG پیسہ جو ضائع کر چلا گیا نا کمپنی کو۔ نہیں، یہ تو ساری مس مینجمنٹ ہوئی ہے، ساری ٹوٹل ساری پلاننگ منصوبہ بندی ساری ناقص ہوئی ہے۔ پہلے تو سولر کو بھی آپ انکریج کرتے رہے ہیں، اب سولر پہ ٹیکس لگانے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ LNG کے لیے پھر دوبارہ کیا نا ہم نے، ہاں LNG کے لیے، اور سرکلر ڈیٹ کے لیے ہم نے کیا IPPs کے۔ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ سب چیزوں میں کہ آپ نے جو IPPs کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، آپ کو پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، بتائیے آپ لے نہیں رہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ۔ میں تھوڑا جواب لے لوں کیونکہ مکمل ہو جائے۔ میرے سفر مان سے بات یہ ہے، معیشت کا سب کو پتہ ہے، بے روزگاری ہے، بالکل ہے، مہنگائی اتنی آ جائے گی کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے، اگر ڈیزل پٹرول مہنگا ہوگا، ٹرانسپورٹیشن اس کے پروڈیوس پر ایکسپینڈیچر آئیں گے، بالکل ہر چیز۔ آئندہ دنوں میں حکومت کی پالیسیاں جو ہیں وہ اس کو برداشت کر سکیں گی؟ نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت ابھی مجھے اس حد تک پریپیئرڈ نہیں لگ رہی، جس طرح مرضی وہ اپنے اعلانات کر رہی ہے، کیونکہ معیشت بڑا تو خود ایک بڑا ٹیڑھی کھیر ہے۔ جواب مکمل ہو، پھر اس طرح میں کہتا ہوں جواب مکمل ہو جائے۔ اب پاکستان اکانومی کے طور پر IMF کا پریشر، اب شرائط منوانا پاکستان جیسے ملک کے لیے زیادہ آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دس از ہائی ٹائم کہ آپ IMF کو یہ ریئلائز کرائیں کہ ہم اس کرائسس میں سے گزرنا ہے۔ عوام پر پہلے بہت زیادہ پریشر ہے، اب ہم سبسڈی واپس نہیں لے سکتے، اور ان کو جہاں سے اشارہ ملنا وہاں سے اشارہ بھی مل جائے گا۔ آپ اس وقت پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس پریشر کو وہاں سے ایگزرٹ کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کی ضرورت امریکہ کا بھی ہے، ہاں ہے ضرورت، اور ضرورت رہنی ہے، صرف ہے نہیں رہنی ہے۔ ہاں اب ہم ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کتنی اچھی بارگیننگ کرتے ہیں یہ ہم پر ہے۔ ان کو ضرورت رہنی ہے اور آپ کو بھی ان کی ضرورت رہنی ہے، لیکن بارگیننگ کون اچھی کرتا ہے یہ اصل بات ہے۔ چلو میرے سفر مان صاحب اب آتے ہیں افغانستان کی طرف۔ جی، کیونکہ سب سے اہم ترین مسئلہ اس لیے یہ ہے کہ بڑے سال ہمارا یہ مغربی بارڈر بالکل ہمیں خاموش بھی محفوظ رہا ہے، اور اس وقت سچویشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عالمی طاقتیں ان کی ریشہ دبانیاں، انڈیا کا انٹرفیرنس، اور پھر اور بھی کئی لوگ ان میں انوالو ہیں، خاص طور اسرائیل بھی اس میں انوالو ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صدر مودی جو گیا ہے اسرائیل میں، وہاں بات ہوئی ہے کہ ہم نے یہ فنڈنگ کی ہے، فنڈنگ تک کی بات ہوئی ہے۔ جب فنڈنگ اسرائیل کرتا ہے، انڈیا کرتا ہے، تو ظاہر پیچھے امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ جس طرح برگیڈ صاحب نے کہا اس جنگ کو میں کہتا ہوں امریکہ نے ہی حملہ کیا ہے، دو ملک نہیں ہے، نہیں دو تو ہیں نہیں اسرائیل ہے جی۔ اب افغانستان میں تو ہم آگے جا رہے ہیں، ہاں ابھی یہ بھی نہیں کہ کوئی نیگوشیشن کا کوئی کس سے کریں، رکنے کا ہم اس لیے نام نہیں لے رہے کہ دہشت گردوں کو آخری کنارے تک پہنچانا ہے، ہماری سکسیس اتنی زیادہ ہے کہ بے تحاشا ہے، مزاحمت اس طرح کی نہیں ہے۔ آخر کب تک؟ نہیں، ظاہر ہے آخر کب تک تو ایک بڑا مشکل سوال ہے، یہ یقیناً ہمیں سوجھ بوجھ سے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، یہ یقیناً بات صحیح ہے، لیکن یہ بھی صورت حال ہے کہ جیسے ابھی پزشکیان جو ہے صدر ایران کے، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے آگ لگائی ہے ادھر بھی تو تھوڑا ایران کی بات ہے نا، میں افغانستان کی بات نہیں، میں ادھر بھی آنے لگا ہوں، اس کی مثال ادھر بھی اطلاق ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی افغانستان میں آگ نہیں لگائی، پاکستان نے نہیں لگائی۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کے ٹریب میں آئے ہوں، کسی نے ٹریب چھیڑا ہو کہ مشرق کو بھی سرحد بھی چھیڑ دیں، مغربی بھی چھیڑ دیں، لیکن دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹینکوں توپوں کے ساتھ حملہ آور ہونا لڑائی یا جنگ ہے یا فساد ہے، تو یہ نہ دیکھیں کہ پاکستان کا 1,00,000 مسلمان معصوم جو ہے مارا گیا مسجدوں میں، جنازوں میں، امام بارگاہوں میں، سکولوں میں، تو وہ ان کو ہم نظر انداز مارا گیا ہے تو اس وقت تو آپ ان کو بیٹے کہتے تھے۔ نہیں، میں جو بھی بیٹے کہتا تھا وہ بھی غلط ہے، جو اب بھی انہیں بیٹے کہتا ہے وہ بھی غلط ہے، جو سمجھتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور میں پہلے دن میں تو گزشتہ 30-40 سال سے انہیں اپنا پرامن دوست نہیں سمجھتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بچوں کو آپ دیکھیں نا جن دنوں لاہور میں مون مارکیٹ میں واقعات ہوئے تھے، میں دنیا ٹی وی میں ایک پروگرام میں تھا، تو میرے ساتھ ایک ایسے صحابی تھے جن کے 3 بچے
گھر سے سودا لینے، روٹیاں لینے یا کوئی کباب شباب گئے ہیں تو ان کی لاشیں گھر آئی تھی. اب وہ ہمیں یہ باقاعدہ ٹی وی پروگرام روکنا پڑتا تھا جس طرح وہ روتے تھے. پھر ان میں ایک جنرل عمر تھے کوئی وہاں کے جو پریٹی اسٹریٹ میں، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مسجد میں آگے انہوں نے لائنوں میں کھڑا کر کے گولیاں لگائیں اور پھر ساتھ ہماری لاشوں کو ٹھڈے تھرڈ پارٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا. لیکن تھرڈ پارٹی کا کنفیوژن ہی، اس کے لیے استعمال ہو. تھرڈ پارٹی کا کنفیوژن ہی تو ہمیں لے دے گیا ہے، ہم برباد ہو گئے ہیں. تھرڈ پارٹی سیکنڈ پارٹی ساری انوالو ہیں. کرنے والا دیکھیں، میں اگر کسی جگہ جہاں پہ بم دھماکہ کرتا ہوں، میرے پیچھے بم آپ نے مجھے دے دیا، چلا میں رہا ہوں، تو میں کس طرح بیچ میں سے نکل گیا؟ میرا گناہ تو پھر بھی رہے گا. ٹائم بڑا کم ہے جی شفیع گوندل صاحب. وجہ یہ ہے کہ کیا آپ دیکھیں کہ اس وقت کامیاب ترین پالیسی جو یورپ کی ہے، امریکہ کی ہے، انڈیا کی ہے، اسرائیل کی ہے، اس کو اس سینس میں اب کامیاب کہتے ہیں یا ناکام کہتے ہیں کہ تمام مسلمان ممالک آپس میں دست و گریبان ہیں. خاص طور پر افغانستان میں ہم نے 3 ٹرنور میں ان کو کبھی گڈ بوائے، کبھی ہمارے اپنے بیٹے. اب جو صورتحال ہے وہاں تو حکومت ہی کوئی نہیں ہے، بری سی فضائیہ ان کے پاس نہیں ہے. تو اب اس سے نکلیں کیسے؟ دیکھیں، اس سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک مطالبہ ہے کہ وہ یہ ثابت کر دیں کہ ہم طالبان کے پیچھے نہیں کھڑے. وہ تو مطالبہ ہم نے کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کرنا بند اور فیسیلیٹیٹ کرنا بند کر رہے ہیں. آپ کا مطالبہ یہ ہے اور اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہ کرنے دیں ان کو. اب آپ اگلے سٹیپ پر اس لیے آ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ مانا نہیں، تو آپ اگلے سٹیپ پہ چلیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے تو ہم خود آ جاتے ہیں. انڈیا آپ کے ساتھ یہ کام کرتا رہا ہے، انڈیا بھی آپ کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، وہ بھی مداخلت کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ الٹیمیٹلی دیکھیں کسی بھی جنگ کا مذاکرات ہی ہوتا ہے، وہ تو صحیح ہے، اس پر آپ کو جانا ہے. اور آپ کو مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک مذاکرات کس سے کریں؟ عبوری حکومت کے علاوہ وہاں وار لارڈز موجود ہیں، خود نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور رینٹڈ قسم کے وہ لڑائی والے گروہ ہیں. ہاں جی، تو کس سے بات کریں؟ کس سے بات کریں؟ اس وقت سارے طالبان کے امبریلا کے انڈر ہیں، جی امبریلا کے انڈر براہ راست. میرا ذاتی خیال ہے کہ طالبان کے امبریلا کے انڈر ہی ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج میں نے بات کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کا جو ایران کے اوپر حملے ہیں اور جو بے گناہوں کا قتل عام ہے اس کا حساب تو دینا پڑے گا. اور ایران جو ہے جس بہادری سے لڑ رہا ہے وہ امت مسلمان کے لیے بڑی قابل فخر بات ہے. اور افغانستان میں جو دہشت گرد گروہ ہیں، تو افغانستان کی قوم کے ساتھ اپنا کوئی ہماری رنجش نہیں ہے، وہ پرامن ہمارے اسلامی بھائی ہیں. لیکن وہاں جو لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، افواج پاکستان ان کا کلا کما کر رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.